सो वी वर डिस्कसिंग कि इस वक्त जो सूरत हाल ग्लोबली हो रही है, जिस तरीके से ग्लोबल डायनामिक्स तब्दील हुए, और ये तब्दीली कोई मामूली सी तब्दीली नहीं, ये तब्दीली यकीनी तौर पे इतनी बड़ी तब्दीली है कि इस तब्दीली से पूरी दुनिया के ऊपर असरात आएंगे। ये असरात और किसी भी तौर पर मुस्बत होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। साथ में पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा इशू है कि पाकिस्तान का जो एक स्टांस रहा कि पाकिस्तान ने रशिया के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाए, और पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब इस वक्त रशिया के दौरे पे जब मौजूद ही थे, तो रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया गया, इसने पूरी तौर पे इस दौरे की डायनेमिक्स तब्दील कर दिए। इसके बारे में बेहतर अंदाज में जरा गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब राजा सादत अली असद साहब, क्रिमिनोलॉजिकल एनालिस्ट हैं। जरा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर आलमी पैमाने पे ये क्या हुआ और अचानक से मामला जो बिगड़े हैं उसके पीछे की वजूहात क्या हैं। सादत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सूरत हाल आपके सामने है, ग्लोबली बड़ी तब्दीली हो रही है, और ये तब्दीली आम बात नहीं है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के लिए इज इट अ वरिंग साइन कि वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त रशिया में मौजूद हो और इतना बड़ा एक अटैक इंसिडेंट हो जाए? मनीष साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने किसी क्रिमिनोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेने के लिए टाइम निकाला। क्रिमिनोलॉजिकल एनालिस्ट का नाम के पीछे मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि हो सकता है कि मैं आपको बाकी एनालिस्ट की तरह ये ना बता सकूं, या मैं उस पर ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा कि इस विजिट के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, इसका दुनिया को क्या फायदा होगा, या एक इंटरनेशनली ग्लोबली। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो एक एक्ट हुआ, उस एक्ट के पीछे वॉज देयर एनी प्लानिंग इन्वॉल्व? क्या वो जो प्लानिंग थी वो किसी एक खास स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर बेस्ड थी? वहां पर फिर ये टाइमिंग्स मैटर नहीं करते, जैसा कि रशिया ने आपको करके दिखा दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए स्पेसिफिकली इस विजिट को और विजिट से पीछे जो काम करने वाली जो फोर्सेस होती हैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। जी सर। जब भी कोई चीज मंजर आम पे आती है, तो उस मंजर आम पे आने के बाद आप सिर्फ उसके एक्ट्स और उसके जेस्चर्स, मैनूवरिंग, मूवमेंट्स, उन सारी चीजों को कैलकुलेट और एवेलुएट करने को भी आप तज्जिया निगारी कहते हैं। बट क्या ही खूब हो कि किसी भी एक्शन से पहले आप ज़ेरे जमीन आप बैठ के पहले उस चीज को, तमाम उसकी नोक पलक को ठीक कर लें। क्योंकि पाकिस्तान पिछले 70 सालों में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान हमेशा यूज होता रहा है। पाकिस्तान की जो हमारे आप कह सकते हैं वो लोग जो सुपीरियर सर्विसेज से जिनका ताल्लुक होता है, वो लोग जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं नॉर्मली, वो क्योंकि वोट को इज्जत दो के कॉन्सेप्ट में एक पॉलिथिस्टिक सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि मोनोथिस्टिक सिस्टम्स की निगेशन होती है। एक तरफ से तो हम कहते हैं कि हकमियत अल्लाह की है, हम बात भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मगर क्या हकमियत में हम उस अल्लाह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं? अगर वो फॉलो करते हुए होते तो 70 सालों में हमारे लिए शायद ये एलिमेंट ना होता, ये एक बहुत बड़ी बात ना होती कि कौन इस वक्त किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो अपना काम कर रहे होते। क्योंकि हम 70 सालों में एक कौम ना बना पाए, ना बन पाए, तो पाकिस्तान की कोई ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी अभी आपके सामने 2021 में, वो भी उसका एक खास पोर्शन आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कौम के सामने रखवाया वजीर आजम साहब से। जब किसी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो इकोनॉमिकल सेंट्रिक हो जाए, जिस वक्त आपके विजिट्स को प्लान करने वाले लोग उस पॉलिसी को, और जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है पिछले 70 सालों से, वो किसी एक खास सिंडिकेट की तरफ उसकी डायरेक्शन हो, तो उस सिंडिकेट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो अभी हुआ, वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो इस पे बात कर रहे होंगे कि इमरान खान साहब ने बहुत कमाल कर दिया, रशिया ने देखे वहां पर थे तो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। ये एंगल नहीं है। अगर एंगल पे चलना है तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या आप एक खुद मुख्तार कौम है, तो जवाब मिलेगा नहीं है। जब एक कौम खुद मुख्तार नहीं होती तो उसका कोई भी ओहदेदार बाइज्जत तरीके के साथ किसी दुनिया के दूसरे मुल्क के विजिट के ऊपर या तो भेजा जाता है, वो अपनी किसी चीज को लेने के लिए नहीं जाता, क्योंकि जिनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन लाइन हो, उनकी टेक्निकल और ऑपरेशनल प्लानिंग के साथ उनको टेबल पे चीज खुद ही मिल जाती है। 1971 में भी पाकिस्तान यूज हुआ था, उस वक्त अमेरिका ने यूज किया था चाइना के साथ। अब आपको
آئی تھنک ہماری لائن ڈراپ ہو چکی ہے سعادت صاحب کے ساتھ. کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک بار پھر سے کنیکٹ کر سکیں. اور یقینی طور پہ یہ جو پاکستان کے حوالے سے معاملات ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں. صحیح کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کئی مقامات پہ کئی موقعوں پہ اوپر یوز کیا گیا, اور جس انداز سے پاکستان کو یوز کیا گیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو معاشی طور پہ اتنا زیادہ مستحکم نہیں ہوا. میرے خیال سے سعادت صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس میں چیز یہ آ جاتی ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں, پہلے تو سب سے بنیاد میں اگر آپ چلیں گے, کیونکہ آپ کو ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز کے اوپر مختلف اینالسٹ صرف اور صرف ایونٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے ملیں. اگر ہم واقعی ہی اس قوم کے ساتھ حق ادا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کسی کے تجزیے سے اس قوم کو وہ شعور اور وہ دانائی اور وہ آگاہی مل سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل اس کے اوپر اپنا حق ادا کر دے گا. صحیح. ہم تھوڑی دیر کے لیے ایونٹ کو لنک کر رہا ہوں میں اس بنیاد کے ساتھ, جہاں پر یو بینگ این اینکر پرسن, آپ کا جو میڈیا ہاؤس ہے اور آپ کی وساطت اور توسط سے جو باقی دنیا کے میڈیاز ہیں ان کو صرف ایک ڈفرنٹ کرنالوجسٹ کی ایک آنکھ سے بھی آپ کو ایک چیز نظر آ جائے گی کہ جس ملک میں ایک ان پڑھ کا, ایک بیمار کا, ایک مفلوج کا, ایک جس 18 سال کے بچے کا, جب اس کو ووٹ کا حق دے دیں گے ڈیموکریسی میں, تو ڈیموکریسی اس میں وہاں پر یہ نہیں کہتی پہلے آپ شعور دینا ہوتا ہے, پھر آپ کو زبان کی گرہ اللہ کھولتا ہے اور پھر آپ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اس سے پہلے کا اگر کوئی حق استعمال کریں گے تو آپ کے پاکستان میں ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم بن جائے گا کہ جس میں جماعتیں آئیں گی, ایک دوسرے کے اوپر کچرا پھینکیں گی اور ایک دوسرے پہ تنقید کریں گی, جبکہ ملک کے لوگوں کو ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے 70 سالوں میں ہو رہا ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے, ماسٹر فریب کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ کوئی ایسا پاکستان کا سیاسی جس کو یہ لوگ سول آف لیڈر کہتے ہیں. لیڈر تو اللہ بھیجتا ہے, ووٹوں سے نہیں آتا. جس کو ووٹوں سے لایا جائے, کیا کبھی وہ اپنے وعدے پورے کر سکتا ہے؟ ٹیکنیکلی کر ہی نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہر بندے کی ضروریات ڈفرنٹ ہیں, ہر بندے کی کمٹمنٹ ڈفرنٹ ہیں, اور وہ کرسی جو وزیر اعظم کی ہوتی ہے اس کے اوپر 40 تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر اپنا اثر یا رسوخ غلط استعمال کر دیں یا ٹھیک استعمال کر دیں, وہ کمپرومائز ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس کمپرومائز والی کرسی پہ بیٹھ کے جو سوچ بنتی ہے, وہ سوچ ہمیشہ بغیر پلاننگ کے, بغیر کسی ترتیب کے, اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ میں نے کب جانا ہے, کہاں جانا ہے, کیوں جانا ہے اور کیا لے کر آنا ہے. اگر یہ چیزیں پہلے کیلکولیٹ نہیں ہوں گی تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ورلڈ میڈیا پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ دس از اے انٹرنیشنل گیم, اور پاکستان کو اس میں صرف ایک اسمال پائی آف ایک چیز چھوٹا سا دے دیا جائے گا, جیسے ایک بڑی بوتل لی جائے اور ساتھ اس کی کوئی چیز آپ کو فری دے دی جاتی ہے. پاکستان کا روب یہاں پر دنیا کا میڈیا وہاں پر دیکھتا ہے. ہمارے لیے ایک پاکستانی قوم ہوتے ہوئے یہ لمحہ فکریہ ہے, اور اس لمحہ فکریہ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی بھی اسٹیپ باہر نکالنے سے پہلے, خواہ وہ رشیا کا ہو, وہ امریکہ کا ہو, کس طرف کا بھی ہو, مین تھنگ ہے ہماری اسٹرینتھ, ہماری فورن پالیسی نہیں, ہماری اکنامیکل پالیسی میں نہیں, ہماری اسٹرینتھ ہماری عوام کی دعاؤں میں ہے, ان کی خوشحالی میں چھپی ہے. اور کبھی بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو خوشحالی ہوتی ہے وہ باتوں سے نہیں آتی, وہ عمل سے آتی ہے. اور اگر وہی عمل غلط ڈائریکشن میں اٹھے گا تو دنیا کے سامنے ہم مذاق بن جائیں گے, اور اگر وہی قدم رائٹ ڈائریکشن میں اٹھے گا تو دنیا یقین کریں خود آپ کے پاس آ کے آپ سے یہ گیس پائپ لائن لانا, ایڈمنسٹریٹو کام, یہ ایڈمنسٹریٹو کاموں کے اوپر بندہ کیا بات کرے. ہم بات کر رہے ہیں سب اسٹریٹجک لیول کی, اس کے بعد ہوتی ہے آپ کے ٹیکٹیکل لیول, اس کے بعد زمین کے اوپر چیز آتی ہے. تو جو ہمارے پاکستان میں اس وقت پالیسی میکرز ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف ایک خاص اینگل سے چیز کو بچپن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, ایج میں گرو کرتے ہیں, اور ایک خاص مقام پر آ کے ان کو رینک کی وجہ سے ان کی رائے دی جاتی ہے. رینک میں آ کے رائے نہیں دی جاتی, رتبوں میں آ کے رائے نہیں دی جاتی اور نہیں دی جاتی ہے. رائے دینے اور دینے کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے, صاحب عمل ہونا ضروری ہے, صاحب بصیرت اور بصارت ہونا ضروری ہے. وہ جس وقت سب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں کسی ایک فورم پہ, پاکستان میں آج تک کوئی ادارہ نہیں بن سکا. چلیں آج آپ کے چینل کے توسط سے میں دوں گا پاکستانی, آپ کو اس ادارے کی تمام ورکنگ, اس کے تمام لوگ وہ دینے کے لیے میں اپنی قوم کا حق ادا کر سکتا ہوں. اگر آپ اس سے مزید بات کریں گے تو اس کا ہم سیپریٹ بات کر لیں گے. جی, وی آر ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, جو ہو گیا وہ ہو گیا. آگے ہم نے کیا کرنا ہے سر, ڈو وی ہیو اینی پلان؟ اگر ہمارے پاس کوئی پلان ہے تو پھر اس پلان کے حوالے سے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ملازم پیشہ احسان ہوتا ہے, جو تنخواہ لیتا ہے,
وہ کبھی بھی اپنی سوچ کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتا. کبھی بھی ملک جو مقروض ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے رائٹ کی بات یا اپنی ملک کی سلامتی کے لوگوں کے لیے. تو سعادت صاحب میں قطع کلامی کی معذرت میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے الائز کو تبدیل کیا، اس میں بہت زیادہ عمل دخل دیکھا کہ چائنا کا بھی رہا. کیا رشیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ فطری ہیں یا غیر فطری ہیں؟ اگر میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں تو. جی، رشیا کے ساتھ تو آپ کے معاملات ہمیشہ سے رہے ہیں. رشیا کے معاملات آپ کے نیبرز کے ساتھ بھی رہے ہیں. آپ کے پاس آج آپ کی آرمی کے پاس جتنا اکوپمنٹ آپ کے ایون ہیلیز دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس موسٹلی سارے رشینز یوکرینینز وہاں کے آئے ہوئے ہیں. آپ کی پرانی گنز جتنا بھی ملٹریلی آپ کے پاس اکوپمنٹ تھا، موسٹلی آپ کا رشیا واز دیئر مین سورس آف دیئر سپلائی. پھر ہم نے اپنا نیکسس چینج کیا. لیاقت علی خان صاحب امریکہ چلے گئے تھے، جیسے آج عمران خان صاحب رشیا چلے گئے. کیا 48 سالوں کے بعد اگر ہم نے یہ ڈائریکشن چینج کی ہے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں آج 72 سالوں یا 70 سالوں کے بعد اسی سلک میں منہ کرنا ہے؟ میں ایسا اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں. اب یہاں پر مختلف لوگ جو بات کرتے ہیں، میں آپ کو اس کریٹر کی بات بتا سکتا ہوں جو کریٹر قرآن میں نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں، لو ہم قبلہ بدلے دیتے. اب جب اللہ قبلے بدلتا ہے تو پیچھے نبی کو ایک پوری ٹیم دیتا ہے، ایک پوری ویژن دیتا ہے، ایک پورا کا پورا ایک رستہ بتاتا ہے. ہم بغیر ویژن کے، بغیر ٹیم کے، بغیر رستے کے جب قدم اٹھائیں گے تو وہ قدم ہماری قوم کی سلامتی کو کمپرومائز کر سکتی ہے کسی بھی لیٹر اسٹیج سے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، مگر ہم کشکول اٹھا کے چل پڑتے ہیں دنیا کے باقی ملکوں کی طرف. مسلمان کا یہ زیور نہیں ہے. آپ کے سوال کے اندر، کیونکہ آپ بھی پچھلے جب سے آپ میڈیا میں آئے، جو لوگ بھی آپ سے بات کرتے ہیں وہ ایک اور لوگ ہیں. ان کا تعلق سیاست سے ہوگا، صحافت سے ہوگا، بیوروکریسی سے ہوگا، ان کا اپنا ایک اینگل ہوگا. میں بات کر رہا ہوں بحیثیت ایک ماہر جرم کے کہ ایک قوم کہاں پر جرم میں مرتکب ہوتی ہے کہ جب اس قوم کے جو وہ بڑے یا اپنے سردار بنا لیتی ہے، وہ سردار ان کے مفادات کے لیے اپنا قدم نہ اٹھائے. تو مفادات کے لیے سعد صاحب، تو میں یہ ذرا یہ بھی بتائیں نا، آپ تو ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. یہ جو کچھ اس وقت ہوا، وزیر اعظم کا دورہ رشیا جو رہا، اور اس دورے کے ساتھ ساتھ رشیا کا جو ایک اٹیک ہوا یوکرین پہ، یہ تو مان لیتے ہیں شاید کہ پاکستان کی فورن منسٹری کو شاید اس بات کا بالکل علم نہ ہو کہ ماسکو کیا کرنے جا رہا ہے. لیکن ماسکو کو تو اس بات کا علم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اگلے 1 سے 2 روز میں ان کی کیا تیاریاں ہیں. ایسے تو کسی بھی ملک کے ایک دوسرے ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ آور نہیں ہو جاتا. ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے. Why Russia invited Pakistan on such situation؟ ایسے معاملات کے اوپر کیوں پاکستان کو انوائٹ کیا گیا؟ میں نے اس کا ویسے پہلے بھی اس کا میں نے اشارہ دے دیا تھا کہ جب کسی قوم کی خود مختاری اس لیول پہ نہیں ہوتی. ابھی آپ نے خود فرمایا کہ یہ رشیا کی تو پلاننگ ہو سکتی ہے، مگر پاکستان کی پلاننگ اس کے مطابق نہیں تھی، کیونکہ سامنے جو ایک ایونٹ ہوا وہ ایونٹ ہی یہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ ہمیشہ وہ قوم کر سکتی ہے، یہ وہ پلانرز کر سکتے ہیں جو ڈیسیژن اپنا خود لینے کی صلاحیت میں ہو. کیا پاکستان میں کوئی ایسے ٹیکنوکریٹس، ایسے تھنک ٹینکس تھے جنہوں نے اس چیز کو پہلے کیلکولیٹ کیا ہو کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو ہمیں کچھ انتظار کر لینا چاہیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں گلف ٹائم کے اوپر ہم کسی گلف پلیٹ فارم پہ نہ کھڑے ہو جائیں؟ کیا کسی نے اس چیز کو پہلے کیلکولیٹ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. ہم کیونکہ وہ قوم ہیں جو بم پھٹنے کے بعد بھاگتی ہے، پولیس ہماری اور ڈھونڈتی ہے کہ کب ہوا کیا. مزہ تو ہوتا ہے کرمنالوجی میں آپ کو وقوع ہونے سے پہلے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس رستے پہ جائیں گے تو اس رستے میں آپ کو یہ چیز انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس چیز سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اور آپ اس رستے پہ جاتے ہیں تو آگے گڑھ آئے گا. تو سادہ صاحب ذرا یہ بتائیں نا، یہ جو کچھ اب ہو چکا، اب تو بات ہو چکی، اب تو معاملات بہت کچھ ہاتھ سے بھی نکل چکے، ایکشن جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ایک تو عالمی طور پہ بتا دیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اینڈ اگین پاکستان کے اوپر اس کے کیا ریپیکیشنز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بیکاز کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ پاکستان نوئنگلی اور ان نوئنگلی اس تمام تر سچویشن کا حصہ بن چکا ہے. جی ظاہری بات ہے، جب آپ بغیر پلاننگ کے یا بغیر کیلکولیٹ کیے ہوئے کسی اسٹیپ اٹھائیں گے تو وہاں پر یہ سوال ضرور جنم لے گا. اگر خود مجھے بتائیں کہ چیز کیلکولیٹ کی گئی ہوتی تو کیا آپ کا یہ سوال جنم لیتا؟ نہ لیتا. آپ کا سوال پیدا ہونے سے ہی یہی اس کے پیچھے ایک اس کی دلیل موجود ہے کہ چیزوں کو پراپر طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کیا گیا تھا، ایویلویٹ نہیں کیا گیا تھا. اسٹیپ اٹھانے سے پہلے تمام اس کے پروز اینڈ کونس نہیں سوچے گئے تھے. اب واپس آتے ہوگا کیا آپ نے فرمایا. اب یقیناً آپ کو جب یہ چیز نظر آئی ہے تو وہاں پر تو جو رشیا کا پلان
جو چائنا کا پلان ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، ان کے پلانس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ کے پاس ایک تھنک ٹینک فورم ہونا چاہیے جو ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرے. ون ہونا تو یہ چاہیے. نمبر ٹو، چلے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. جو بندہ اپنے قانون فطرت کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو لیٹس ڈیسائیڈ اٹ ٹوڈے کہ ہم بھی ایک اسی طرح کا ملک ہیں، اسی طرح کی ایک قوم ہے. ہمارے پاس اللہ کا جو دیا ہوا بہت کچھ ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے، جو میں بار بار کہتا ہوں، اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا ہے تو اس پہ اٹیک کرنے کے ریپرکشنز میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ 71 میں ایک چیز پلان کی گئی تھی، یہ اسی کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب تو آگے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس پلاننگ میں کہاں پر ہیں. اگر اس پلاننگ میں نہیں ہیں تو ہمیں اپنی خود سب سے پہلے اپنی قوم کی پلاننگ ہم کر سکتے ہیں. وہ تو مینڈیٹ ہے ہمارے پاس. جب ہم اپنی قوم کی پلاننگ ٹھیک کریں گے تو 26-30 کروڑ حضرات افراد کا جو ملک ہوتا ہے وہ بہت بڑی ایک طاقت رکھتا ہے. اسپیشلی جس ملک میں آپ جیسے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے تھنک ٹینک، بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہوں جو اس ملک کے لیے مرنا مٹنا جانتے ہوں یا چاہتے ہوں یا اپنا بیسٹ لگانا. لیکن سعادت صاحب اگین یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنے انٹرنل پلاننگ ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ عالمی سطح پہ اس وقت جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ تو پلاننگ یا تو چائنا کی ہے یا رشیا کی یا امریکہ کی ہے. پاکستان تو صرف اس کا ایک حصہ ہے. پاکستان اس پلاننگ میں کسی قسم کا اپنا کردار ادا نہیں کرا. جبکہ اگر ہم انٹرنل بات کریں، آئی نو آپ کا ٹاپک بھی نہیں ہوگا، پاکستان میں اس وقت جب وزیر اعظم پاکستان رشیا کے دورے پہ ہیں تو یو نیور نو کہ شاید وہ جب تک لوٹتے ہیں یا وہ آنے والے پتہ نہیں کتنے دن بعد کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے یا کوئی بڑی احتجاجی تحریک پاکستان کی مختلف سڑکوں پہ نظر آئے. تو پاکستان میں تو پلاننگ کی سچویشن یہ ہے. یہاں پہ اگر اس بار وزیر اعظم پاکستان رشیا کے دورے پہ گئے ہیں اور اگر یہ کوئی پلاننگ کا فیلئر ہے تو اس سے فورن منسٹری کا فیلئر تو نہیں ہو سکتا. اس میں اگین بڑے سارے معاملات ہیں، بہت سارے کردار ہیں جو اس کا حصہ ہوں گے. نہیں، آپ اس پر تو نہیں کہہ سکتے کہ فورن منسٹری کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں آپ کو بڑی چیز، فورن منسٹری کا کام ہی یہی ہے. اٹلانٹک کاؤنسل کیا کام کرتی ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں سر، صرف فورن منسٹری نہیں ہے. پاکستان میں تو بڑے سارے معاملات ہیں. اتنی بڑی یہ ایک تاریخی دور ہے، اس میں بڑے سارے پلیئرز ہوں گے. سب سے پہلے منیر صاحب، سب سے پہلے ہمیں اپنی لائن اور ٹینک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایز اے پاکستانی قوم. یہ تو بالکل ٹھیک. وہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا پاکستان کا جو اپنا اکنامیکل سسٹم یا فائنینشیل سسٹم ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. اٹ از بیکڈ بائی دا ڈالر. اوکے، آئی گیو یو مائی ورڈ، وی کین فٹ ود دا رائٹ پیپل اینڈ ٹیل دیم کہ یہ وہ پاکستان کا سسٹم ہے. اگر آپ ہمیں وہ ٹھیک لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا رائٹ پرسن. جو آپ بات کریں اس ملک میں، بیکاز ہر ایک کا ایکسس ڈفرنٹ ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں اپنے گھر میں سب سے پہلے اکنامیکل فائنینشیل سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گڈ گورننس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے فورن پالیسی تو پالیسی بہت بعد میں بنتی ہے. پہلے ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشنل جو الائنمنٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا پولیس ایکٹ 1864 کا بنا ہوا ہے. آپ کا پولیس آرڈر 2002 کا بنا ہوا ہے. آپ کے پاس کوئی نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن نہیں ہے جو کہ وہ کر سکیں. جب آپ کے ملک کے اندر وہ ایک سیاسی، جو بھی آپ نے فرمایا لوگ روڈوں پہ آ جائیں گے، پوچھنا چاہیے کہ کیوں روڈوں پہ آ جائیں گے؟ اگر یہ واقعی اسلام کے نام سے بنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنا نبی اور رسول، پیغمبر اور اپنا ہادی مانتے ہیں تو پھر ان کی بات بھی مانیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ جب بات ہوئی تھی آج سے 1400 سال پہلے بھی ایسا ہی سسٹم تھا. ایسا کس طرح تھے، مگر کیا انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہمارا قبلہ وہاں نہیں ہوگا. ہمیں پہلے رشیا، چائنا، امریکہ اس طرف کے لیے ایک الگ آپ کو اپنی ٹیم بنانی پڑے گی. ملک کے اندر کے لیے الگ ٹیم بنانی پڑے گی. ڈپٹی پرائم منسٹرز ہوتے ہیں جو ملک کے اندر ملک کو چلاتے ہیں. پرائم منسٹر تو سیریمونیل ہوتا ہے اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی اسٹریٹجک پلاننگ پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. اس چیز کی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں وہ ادارہ ہی نہیں ہے. آپ نے رحمت اللہ عالمین فاؤنڈیشن کو اپنا بنا دی اتھارٹی، مگر کیا اس میں آج کوئی بندہ چلا جائے اور کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ ہیں؟ اگر ان سے صرف اتنا پوچھ لیا جائے کہ وہ نظام کہاں پر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں چھوڑ کر گئے ہیں، تو کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں سے لوگوں کے جذبات کو، اس سے اپنا ووٹ حاصل کرتے ہیں. سب سے بڑا ظلم یہی ہے انسان کا. اللہ کہتا ہے اللہ کسی کا ظلم نہیں کرتا، انسان خود سے ظلم کرتا ہے. ایک تو وہ ہمارے وہ لوگ ظلم کرتے ہیں اور ان کے ظلم کو پرچار کرنے کے لیے ہمارے میڈیا سوچتے ہیں کہ ان کا اچھا تھا، ان کا قدم اچھا. نہ بابا، وہ غلط ہے. اس ڈائریکشن میں جانا غلط ہے. مسلمان کبھی کسی کے پاس بھیک مانگنے نہیں جاتا، کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے نہیں جاتا. وہ مسلمان ہی کیا جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ تو اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے.
مگر کیونکہ اس قوم میں مسلمانیت کی کمی ہے، اسلاموفوبیا یہ نام لوگوں نے رکھ دی ہے۔ آج کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بڑا بندہ آ جائے جو اس سے قرآن اور حدیث سے بات کرے نہ، آپ کے یہ لوگ سڑکوں پہ جو جلوس نکالتے ہیں وہ کیوں نکالتے ہیں؟ بے حرمتی کے لیے۔ ایک پاگل خانے سے آپ بندہ مجھے بتائیں اگر وہ گالیاں دے تو کیا آپ جلوس نکالیں؟ ایک بندہ جو نبی کو جانتا نہ ہو، ان کی شکل سے واقف نہ ہو، ان کی اس کی کتاب نہ پڑھی ہو اور وہ کارٹون بنائے، وہ در حقیقت اپنی جہالت کا مظہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوقوفی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے لوگ کیا ہوتا ہے، حرمت کے نام پہ توڑ پھوڑ کے لیے باہر کرتے ہیں، جبکہ ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جیسے آسمان پہ دودھ پھینکیں تو آسمان کو نہیں پہنچتا، وہ آپ کے اپنے منہ پہ گرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ راجہ صادق صاحب، میرے پاس پروگرام کا وقت کیونکہ محدود ہے اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر پھر مزید گفتگو کروں گا، لیکن اس بات کا یہ تو میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کرتے پوری سوچ اور ویژن کے ساتھ اور پورے مکمل یقین کے ساتھ، تب تک شاید معاملات بہتر نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم خود مختار نہیں ہو جاتے تب تک دنیا ہماری عزت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ صحیح بات ہے کہ اگر آپ بھیک مانگیں گے، اگر آپ کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، معاشی طور پہ آپ مستحکم نہیں ہوں گے، تو اگین صورتحال ویسی نہیں ہو سکتی جیسے آپ انٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیسی آپ کی خواہش ہے، اور یقینی طور پہ پھر آپ ڈیپینڈنٹ جب ہوں گے تو پھر آپ کے کمپرومائزز ہوں گے، اور اسی طریقے سے آپ کو یوز کیا جائے گا۔ اور یہ اگین پاکستان کے لیے ایک بڑا سوال کا معاملہ ہے کہ پاکستان جو اتنی ساری کوششیں کر رہا ہے، کیوں پاکستان کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے؟ اور پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس، اگین یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں ہم اپنی پولیٹیکل ایشوز کو اپنی پولیٹکس سے بالائے تار ہو کے کیوں نہیں پاکستان کو پہلے دیکھتے، اور پاکستان کے مقدمے کو اگر ہم لڑیں اور پاکستان کے لیے کام کریں تو شاید یہ جو ڈفرینسز جو نظر آتے ہیں وہ ڈفرینسز اپنی جگہ موجود بھی رہیں، لیکن پاکستان ترقی بھی کرے۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں حکومتیں بدلیں اور پورے کا پورا نظام تبدیل ہو جائے، پورے کی پوری سوچ، پورے کی پوری فلسفی تبدیل ہو جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔